अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातब हूँ। आज के दूसरे व्लॉग के अंदर आपसे जिन पहलुओं के ऊपर बात करेंगे, न्यू ईयर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, माहिर इल्म नजूम जो हैं वो माहिर इल्म हजूम कैसे बन गए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। जनरेशन जी को चुप करवाने की कैसी कोशिश की गई और आज भी वही अमल जारी है कि हम बस लोगों को डरा दें, खौफ पैदा कर दें और लोग चुप हो जाएंगे। इसके साथ साथ ज़बरदस्ती की मोहब्बत जो है वो कौन मांग रहा है। इन तमाम पहलुओं के ऊपर आपसे बात करेंगे और सबसे पहले गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आगाज़ जो है वो हम यहाँ से करते हैं, जो कि नया साल है। बाद में आता हूँ सऊदी अरेबिया का प्रेशर, खान साहब की रिहाई और दीगर चीज़ें, बल्कि बैरिस्टर गौहर खान जो हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। मुनीब फ़ारूक साहब ने बड़ी अच्छी चीज़ें कहीं, वो अच्छी कैसे हैं ये भी आपके सामने रखेंगे। देखिए, नया साल जब भी आता है साहिबो, लोग खुश होते हैं, खुशी मनाते हैं। अब मैं थोड़े लोगों को वजह बना के तमाम पाकिस्तानियों के बारे में ये राय नहीं कायम कर सकता और करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन आप अगर ये वीडियोस देखें दूसरी विंडो के अंदर, न्यू ईयर के मौके के ऊपर रात को जो पार्क व्यू सिटी है उसमें जो लोग थे, नहीं मालूम इनको किस किस के ऊपर गुस्सा था और क्या चीज़ें थी। ये लोग पथराव कर रहे थे, ये लोग तोड़ फोड़ कर रहे थे। हैप्पी न्यू ईयर के ऊपर तो होना ये चाहिए ना कि लोग खुश हों, नए साल की मुबारकबाद दें, नेक तमन्नाओं का इजहार करें, लोगों को खाने को मिल रहा हो, उन्हें ये उम्मीद हो कि ये जो नया साल है ये वाकई से नया साल है, हकीकत में हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये जो तोड़ फोड़ है इसकी तो मैं मुज़ामत करता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि ये लोग जो हैं वो ऐसे क्यों हो चुके हैं, ऐसे इनको किसने बनाया, इसका ज़िम्मेदार कौन है। तो साहिबो, इसका ज़िम्मेदार वाज़ह तौर के ऊपर वो रियासत है, वो निज़ाम है, वो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, वो अवाम के मुहाफ़िज़ हैं जिन्होंने इस मुल्क के अंदर कचूमर निकाला। इतनी बेदर्दी के साथ लोगों के हक़ और हकूक़ छीन लिए कि उन्होंने ना जजों को आज़ाद रहने दिया, ना आवाम को वोट डालने का हक़ रहने दिया। लोगों को इस नहज के ऊपर ले चुके हैं कि जनरेशन जी जो है वो आप जश्न मनाने के बजाय वो तोड़ फोड़ कर रही है। और आप बेशक फायर वर्क्स कर लें, सारी चीज़ें कर लें, लोगों को पता है कि ये सारी बातें झूठी हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हम आज़ाद नहीं हैं। हम 1947 में अमली तौर के ऊपर आज़ाद हुए कहा गया, लेकिन ये बात नज़र नहीं आ रही। जैसे कहते हैं ना कि इंसाफ होता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो साहिबो, हमें आज़ादी भी होती हुई या जो मिली है वो नज़र आनी चाहिए, लेकिन हमें तो आज़ादी ज़िंदगी के किसी कोने में नहीं मिलती। घर से लेके, गांव से लेके, शहर से लेके पूरी रियासत में कहीं आज़ादी नहीं है। वजह क्या है कि हमने इंसाफ नहीं किया, हमने बैलेंस नहीं किया, हमने इस कौम को कौम नहीं बनने दिया, इसको हमने जो है वो हजूम ही रहने दिया। फिर आप देखिए, मैं जनरेशन जी की पहले बात कर लूँ, फिर दीगर चीज़ों के ऊपर आगे आएंगे। एक आर्टिकल लिखा गया एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर और उसमें ज़ुरैन नज़ामानी लिखा हुआ है इनके हवाले से। तो ये जो आर्टिकल लिखा गया, अंग्रेज़ी में लिखा गया, वो आर्टिकल जो था वो फिर डिलीट करवा दिया गया। अब ये आर्टिकल डिलीट करवाया गया, ये जनरेशन जी की तरफ से लिखा गया। ये नौजवान लिखते हैं, अपनी सोच की उन्होंने अक्कासी की है और वो चीज़ें सामने रखी हैं। लेकिन जो ताकतवर हैं, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जो हुकूमत है, वो कहती है कि नहीं, आप हमसे ज़बरदस्ती मोहब्बत करो। वो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, प्लान करके जाते हैं, जो ना आए उसको उसके नंबर काट लेते हैं, जो आ जाए वो सवाल नहीं पूछ सकता, जो सवाल पूछ ले तो लोग यूनिवर्सिटियों के अंदर किसी के सामने बैठे हुए भी सवाल जो है वो नहीं पूछ सकते। सवाल वो पूछेगा जिसको कहा जाएगा, जिसको कहा भी जाएगा वही सवाल करेगा जो उन्होंने सवाल दिया। तो लिहाजा अब ये कह रहे हैं कि हुब्बुल वतनी ज़बरदस्ती नहीं सिखाई जाती, ये खुद ब खुद पैदा होती है, ये नेचुरल एक सिस्टम होता है। आपको भी किसी शख्स से, किसी लड़की से, किसी से भी, किसी रिश्ते से, अपनी बीवी से, बहन भाइयों से, किसी दोस्त से, मैं कहता हूँ किसी पत्थर के साथ में मोहब्बत हो जाए तो क्या आपने जानबूझ के की थी? ये एक फितरी अमल होता है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हो और निज़ाम मौसर तरीके से काम कर रहा हो, जब आप लोगों को बुनियादी सहूलतें देंगे,
اور ان کی حقوق یقینی بنائیں گے تو پھر آپ کو طلباء کو یہ بتانے کی ضرورت بالکل نہیں پڑے گی کہ انہیں اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے، وہ ویسے ہی محبت کر لیں گے۔ زرین نظامانی جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے جنریشن زی کی طرف سے لکھا ایک آرٹیکل تو برداشت نہیں ہوتا، اور پوری کی پوری جنریشن زی کیسے قبول یا برداشت کریں گے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اب یہ جو آرٹیکل لکھا گیا تھا صاحبو ایکسپریس کے اندر، اس کو ڈیلیٹ کروا دیا گیا۔ اب جو لوگ آرٹیکل لکھنے سے ڈرتے ہیں، جو جنریشن زی سے ڈرتے ہیں، جو نوجوانوں سے ڈرتے ہیں، جو جیل میں قید ایک قیدی سے ڈرتے ہیں، جو عوام سے ڈرتے ہیں، جبکہ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنے کرتوتوں سے ڈرنا چاہیے، لیکن یہ آرٹیکل ڈیلیٹ کروا کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ زبردستی ہم سے محبت کرو، ہماری تعریفیں کرو۔ یہ نظام جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، یہ نظام دین نے جو چلایا ہے، یہ نظام دین کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ زبردستی کی شادی، زبردستی کا تعلق، زبردستی کی تعریف یہ نہیں چل سکتی۔ پھر آپ دیکھیں نا، ماہر علم ہجوم جو ہیں، میں ان کو ماہر علم نجوم نہیں کہہ سکتا۔ آج ہی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایک پوسٹ لگائی ہے صاحب، اگر آپ اس پوسٹ کو دیکھیں تو اس پوسٹ کے اندر میری نظروں سے ایک چیز گزری، تو اس کو میں نے دیکھا اور پھر اس کے اوپر جواب دینا پڑا۔ آپ نے یہ گورکھ دھندا بھی دیکھی ہوئے گی۔ کہہ رہے ہیں کہ یورپ کے لوگ سال 2026 میں روزگار کی تلاش میں پاکستان آئیں گے۔ ماہر علم نجوم کی جو ہے یہ پیشن گوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ شہباز شریف صاحب کی تصویر دیکھیے، یہ لوگ ان ماہر علم ہجوم جو ہیں ان کے اوپر بلیو کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا جواب ہم نے یہ لکھا کہ اور جو پاکستان میں 25 کروڑ ہیں یہ پھر یورپ چلے جائیں گے۔ لگتا ہے کہ اس حکومت نے ماہر علم نجوم جو ہیں ان کو بھی ڈرا کر خرید لیا ہے۔ تو کیا آپ کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اس سال میں یا کبھی بھی اگلے 10 سالوں میں یا کوئی اور، کیونکہ ہم یورپ میں رہتے ہیں، ہم جو ہے وہ اس پاکستان میں نوکریاں ملیں گی اور ہم روزگار تلاش کرنے کیا وہاں جائیں گے؟ میں حلفاً کہتا ہوں کہ یہ میری خواہش ہے کہ ہم یہ کام یہاں سے جو بیٹھ کے کر رہے ہیں یہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے کریں۔ وہاں پوٹینشل ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس سال 2026 میں تو لوگ 95% نہیں، اب 100% اس ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کو چھوڑ کے بیرونی دنیا میں جانا چاہتے ہیں۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ FIA کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کی یہ بریفنگ ہے، 85 لاکھ لوگوں نے سال 2025 یہ جو ایک دن پہلے ختم ہوا ہے اس میں پاکستان کو چھوڑا ہے۔ اس میں 13,000 انجینئر ہیں، 5,000 ڈاکٹر ہیں اور 11,000 دیگر لوگ ہیں جو پروفیشنل ہیں، جو 30 سالوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ماہر علم ہجوم اور ماہر علم نجوم جن کو کہوں، یہ جو پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کہ یورپ سے لوگ جو ہیں وہ روزگار کی تلاش میں پاکستان آئیں گے، اگر آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو میری اصلاح کیجئے گا اور ضرور بیان کیجئے گا کہ کیا میں تو کہیں گمراہ تو نہیں ہو گیا، کیا میری عقل کے اوپر کوئی پردہ تو نہیں پڑ چکا، یا آپ لوگوں کو سمجھ ہے تو ضرور بتائیے گا کہ کیا UK یورپ کو چھوڑ دیں، افغانستان سے، بنگلہ دیش سے، نیپال سے، سری لنکا سے، یہ جو پڑوسی ملک ہیں، کیا کوئی وہاں سے بھی پاکستان روزگار کے لیے آ سکتا ہے؟ یورپ تو بہت دور کی بات، یہ تو میٹھی جنت ہے، یہاں نہ بجلی جاتی ہے، نہ کسی کے گھر ڈالے والے آتے ہیں، نہ کسی کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کیا جاتا ہے، نہ کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے، یہاں تینوں وقت کا کھانا لوگ کھاتے ہیں۔ میں نے آج تک انگلینڈ میں رہتے ہوئے 2 دہائیاں ہونے کے قریب ہیں، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی شخص انگلینڈ کے اندر بھوک سے مر گیا۔ تو پھر وہ جو مثال تھی حضرت عمر کے دور کی کہ اگر دریا کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو مجھ سے پوچھا جائے گا، عمر سے پوچھا جائے گا، وہ مثالیں تو ہمیں یہاں ملی ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ الٹا، میں کہتا ہوں جس طرح سے زکوٰۃ اور عشر کا نظام تھا، جو لوگوں کو حضرت عمر کے دور میں لوگوں کو پیسے دیے جاتے تھے، پیسے کے نہ بھی ہوں تو ان کو کھانے پینے کی چیزیں دی جاتی تھی، ریاست ان کا خیال رکھتی تھی، میں سادہ لفظوں میں کہوں گا وظیفہ ملتا تھا۔ اس طریقے سے UK یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا جیسے ممالک جو ہیں وہ اپنے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ابھی سردی ہے نا، جس دن ٹمپریچر -1 -2 -3 چلا جائے گا، یقین جانیے کہ جو لوگ بینیفٹس کے اوپر ہوتے ہیں، جو بوڑھے ہوتے ہیں، جو 67 یا 65 پلس ہیں، انہیں جو ویکلی بینیفٹس ملتے ہیں اس میں 10 15 20 پاؤنڈ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ ان کی ریکویسٹ کے اوپر نہیں گورنمنٹ کرتی۔ وہ جب جس مہینے کے جس ہفتے میں جس دن ٹمپریچر مائنس میں چلا گیا، زیادہ سردی ہوئی، اور اس سے اگلے مہینے جو ویکلی یا منتھلی ان کے بینیفٹس آئیں گے اس میں اضافہ ہو جائے گا 10 15 20 پاؤنڈ کا۔ اور اس لیے ہوگا کہ ان بزرگوں نے سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے گھر میں ہیٹنگ زیادہ چلائی ہوگی، اور ہیٹنگ زیادہ چلائی ہے نہیں چلائی
انہوں نے مطالبہ نہیں کیا، حکومت کو خود محسوس ہوا کہ ایسے ہوا ہوگا اور وہ بینیفٹس دے دیتے ہیں۔ کیا ہمارے ہاں بزرگوں کو عزت بھی دی جاتی ہے؟ پاؤنڈز روپیز دینا اور یہ احساس کرنا تو دور کی بات، یہاں کے جانوروں کے بھی حقوق و فرائض ہیں۔ یہاں لگے درخت جو ہے، میں کہتا ہوں خوش قسمت ہیں جو اس ملک میں لگے، ان کا بھی نمبر لگا ہے، انہیں کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ یہاں کے جانوروں کی انشورنس ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں، وہ بہترین طریقے سے رہتے ہیں، آپ کو کہیں لاوارہ کتے نظر نہیں آئیں گے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، جانور اور انسان میں، اشرف المخلوقات میں، انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں باقی چھوڑا گیا، لوگوں کو مار دیا گیا۔ دیکھیں نا مریدکے کے اندر مجھے کئی بار دفعہ لوگ ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں بات کرتے اس چیز کے اوپر؟ بھائی کتنی ساری باتیں کریں، کی یہ نہ باتیں، آپ لوگ ہی تو تیش دیتے تھے نا، انہی کے ساتھ مل کے سارا کچھ کرتے تھے، انہوں نے مار دیا، کوئی پتہ نہیں سعد رضوی اور انس رضوی کہاں پہ ہیں، کیوں نہیں احتجاج کرتے، کیوں نہیں بولتے؟ آپ کے ملا جو تھے وہ 25,000 روپیز ماہانہ لینے کے اوپر خاموش ہو گئے، کدھر گئے آپ کے لوگ؟ بڑی بڑی تقریریں کرتے تھے، بڑے بڑے القابات سے ان کو نوازتے تھے، لیکن آج سارا کچھ چلا گیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو ریاست انصاف نہیں کرتی، جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں یہی حالات ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ یورپ سے لوگ تب جائیں گے جب آپ صرف ایک کام کیجئے، پتہ ہو کہ یہاں پہ انصاف ملے گا، یہاں انصاف ہوتا ہے، میرے ساتھ کوئی غلط کرے گا اس کو پوچھا جائے گا۔ تو جب آپ کے ملک کے حالات اتنے برے ہوں اور پھر آپ اوپر سے لوگوں کو کہیں کہ ہم سے زبردستی محبت کر لیجیے اور لوگ یورپ سے پاکستان میں آ جائیں گے، ایسے نہیں ہوتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کے اندر جو جنریشن زی بستی ہے ملک کے اندر، وہ ٹوٹل آبادی کا 60% ہے، یہ کہیں نہ کہیں آ کے پلٹا کھائیں گے، یہ بولیں گے، یہ اٹھیں گے، یہ بھاگیں گے، دوڑیں گے، انہیں شعور آ چکا ہے، بس ان کو لے کے لیڈ کرنے والا کوئی ہو۔ جس نے لیڈ کرنا تھا وہ جیل میں ہے اور باہر انہوں نے اپنے نمائندے کھڑے کر دیے ہیں۔ اور وہیں پہ دیکھیے بیرسٹر گور خان جو ہیں وہ التجا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جب انہوں نے بیان دیا کہ پہلے ہم عمران خان کی رہائی کی بات کرتے تھے، اب ہمیں بھیک مانگنی پڑتی ہے، اور یہ پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایسے کیا۔ اب دیکھیں نا، میں اکثر کہتا ہوں میرے خیال سے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ سمیت جتنے یہ وکلا کو سیاست میں آپ لائے ہیں ان کو فارغ کریں، پی ٹی آئی کے اندر ہونے ہی نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیں وکلا کی کیا کنٹریبیوشن ہے اس دور کے اندر جب ظلم ہو رہا ہے، یہی وکلا جج بنتے ہیں نا، کیوں تحریک نہیں چلاتے، کیوں نہیں بولتے؟ جو بولتے ہیں میں ان کو داد دیتا ہوں، لیکن وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ تو جو ججز ہیں ان کی حالت دیکھ لیجئے، جب یہ لوگوں کا سیاست کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے، ان کا کام جیرا کرنا ہے، کراس ایگزامینیشن کرنی ہے، لوگوں کو انصاف دلانا ہے، عدالتوں میں جانا ہے، تو جب یہ سیاست کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ اسی طرح مایوس کن خبریں دیں گے۔ اب یہ کہتے ہیں مجھے معاف کر دو، مجھ پہ تنقید نہیں کرو، اور تنقید کرنے کا جواز بھی خود دیں، اور کہتے ہیں بیرسٹر گور علی خان کہ مجھے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ زیادہ تر گمنام قسم کے اکاؤنٹس ہیں، وہاں سے گالم گلوچ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، گالم گلوچ نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ پارٹی اور خان کے لیے خدمات انجام دیتا رہوں گا۔ لوگوں کو کہتا ہوں ذاتی اٹیک نہ کریں، مثبت تنقید ضرور کریں۔ یہ بیان ان کا بہت اچھا ہے، لیکن بیرسٹر گور علی خان صاحب، یہ سیاست، یہ چیزیں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ دلیر لوگوں کے ساتھ چلنے کے لیے دلیر ہونا پڑتا ہے۔ میں مانتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بہت ساری غلطیاں سرزد ہوئیں، بہت کچھ غلط ہوا، لیکن آپ نے مفاہمت کی سیاست کر کے دیکھ لیا نا، کس سے انصاف مانگ رہے ہیں۔ یعنی کہ میں ایک بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جن لوگوں سے آپ انصاف مانگ رہے ہیں نا، یہ ایم ایف صاحب کی خبر ہے، ایم ایف سے مراد کچھ اور نہیں سمجھیے گا، منیب فاروق کہہ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں ببانگ دہل اور سیاست ڈاٹ پی کے نے ان کی ٹویٹ کو چھاپا ہے، اور کہتے ہیں کہ آئینی عدالت جو بنائی گئی 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کی شکل میں، جو آئینی عدالت بنائی گئی زیادہ تر وہی کرے گی جو اہم فیصلہ ساز چاہیں گے، منیب فاروق صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور آج نئے سال کی آمد کے موقع کے اوپر جنوری کی 1 تاریخ کو آج انہوں نے یہ کہا ہے، تو نئے سال کی جو 1 تاریخ کو جو ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہ آئینی عدالت زیادہ تر وہی کرے گی جو اہم فیصلہ ساز چاہیں گے۔ اس میں فیصلہ ساز کون ہے؟ فوج کا ادارہ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، جرنیل۔ تو جو جرنیل کہیں گے وہی آئینی عدالت کرے گی، تو پھر یہ انصاف ہے یا کھلواڑ ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، یہ بات کھلے عام سر عام کہی جا رہی ہے منیب فاروق صاحب کی طرف سے، اور جب یہ ایسا کہہ رہے ہیں تو اس سے ثابت ہے کہ یہ جو فوجی جرنیل ہیں وہی عدالتیں چلاتے ہیں، وہی حکومت چلاتے ہیں، وہی سیاست کرتے ہیں، وہی سارا کچھ کرتے ہیں۔ یہ منیب فاروق کو جو ہیں ان سے پوچھیں نا کہ انہوں نے یہ کیوں بیان دیا اور ہم کیوں اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ نظام کی مکمل تبدیلی اس لیے ممکن نہیں
کیونکہ تمام تر طاقت اور دباؤ کی موجودگی کے باوجود 2-2.5 سال گزرنے کے بعد بھی پی ٹی آئی ایک انفنشڈ بزنس ہے جو ختم نہیں ہو رہا. وہ اپنی جگہ لڑ رہے ہیں اور احتجاج کیے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب جیل میں ہیں. اتنا سب چیپٹر کھلا ہوا ہے کہ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ 2026 میں ایک نیا تجربہ کر لیا جائے اور نیا سیٹ اپ بنا لیا جائے. پچھلے دنوں کیا کہہ رہے تھے سہیل وڑائی صاحب, یہ لوگ خود, یہ کمپنی نہیں چلے گی, یہ نظام نہیں چلے گا. شہباز شریف سونا ہے, ہمیں ہیرا چاہیے, ہمیں ونڈر بوائے چاہیے, ہمیں ونڈر وزیر اعظم چاہیے. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سال 2026 میں ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے, چونکہ عمران خان جہاں تھا وہیں پہ ہے, لوگ احتجاج کر رہے ہیں. تو بھائی جان جس کی وجہ سے یہ سارے حالات ہو رہے ہیں, آپ اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو منیب فاروق صاحب کا یہ کہنا کہ جو فیصلہ ساز کہیں گے وہی آئینی عدالت یا ججز کریں گے, تو بھائی جان پھر آپ کہہ دینا اس نظام کے حوالے سے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. صاحب وہ آخری نقطہ ڈسکس کریں گے کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے سعودی عرب سے پریشر آ سکتا ہے, اور سعودی عرب جو ہے وہ چاہتا ہے کہ عمران خان آپ باہر آ جائیں. اس کی وجہ ایک جو گلف کے حالات پیدا ہو چکے ہیں. دوسرا کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جو اسرائیل میں فوج بھیجنے کی بات ہو رہی ہے, سعودی عربیہ جو ہے وہ اس عمل کے اندر شامل حال نہیں ہے. اب دیکھیے ایم بی ایس جو ہیں سلیمان, یہ 2019 میں آخری دفعہ پاکستان آئے تھے. اس کے بعد کہا گیا یہ آئیں گے, ایسے ہوگا ویسے ہوگا. وہ بھارت میں جانے سے پہلے پاکستان آئے اور عمران خان صاحب نے ان کو بطور ڈرائیور خود بیٹھ کے ڈرائیو کیا اور لے کے گئے تھے, اور انہیں بڑا اچھا خاصا پروٹوکول دیا گیا تھا. اس کے بعد ایک مدد ملی, $3 بلین دیے گئے تاکہ پاکستان کا یہ جو خسارہ ہے, چیزیں ہیں, بیل آؤٹ پیکج جو ہے اس سے باہر نکل سکیں, اس میں مدد ہو سکے. اس کے علاوہ تو سعودی عربیہ نے کچھ نہیں کیا. دفاعی معاہدہ انہوں نے کہا جی ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ ہو گیا, جبکہ وہ دفاعی معاہدہ صاحب وہ امریکہ کے پاس ہے. تو ہو اسلامی جمہوریہ پاکستان, وہاں کعبہ ہو, اللہ کا گھر ہو, ہم روزانہ 5 دفعہ کہیں کہ منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر, ہمارا قبلہ ہو کعبہ ہو, وہاں مدینہ منورہ ہو, اس کی حفاظت جو ہے ہم نے بھی ٹھیک ہے چیزیں رکھی ہیں. اس کی سیکیورٹی کے معاملات جو ہے وہ امریکہ ڈیل کرے, اور $10 ٹریلین پر ایئر جو ہے وہ سعودی عربیہ دے. کیا ہماری بہادر فوج اتنی قابل نہیں ہے؟ تو بات کہنے کی یہ تھی کہ سعودی عربیہ کے ساتھ مراسم کو عمران خان کے خراب کرنے کے لیے بے شمار سازشیں کی گئیں, لیکن اب ایم بی ایس کو یہ چیزیں ساری پتہ ہیں کہ عمران خان کس طرح کا بندہ ہے. وہ شہنشاہی نظام جو ہے وہ کہیں سعودی عربیہ کا ختم نہیں کر دے گا. تو لہٰذا یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں, ہفتوں میں, مہینوں میں جو ہے یہ سعودی عربیہ پریشر ڈالے گا کہ آپ جو ہیں عمران خان صاحب کو رہا کریں. اللہ کرے اس طرح کے پریشر اور چیزیں پڑیں اور کچھ برف پگھلے اور حالات ہو جائیں. لیکن ہمارے صاحب جو ہیں انہوں نے انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے, سعودی عربیہ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہو چکے ہیں. یہ جتنا کچھ اس وقت یہ سارا کچھ کر رہے ہیں ڈالرز کمانے کے لیے, ڈالرز لینے کے لیے, جیسے فوجی فاؤنڈیشن میں اور فوجی فرٹیلائزر میں $1 بلین کی جو ہے وہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے. تو یہ اپنے فائدے کو دیکھیں گے, شارٹ کٹ فائدے کو دیکھیں گے, لانگ ٹرم فائدے کو نہیں دیکھ رہے. تو یہ خبر ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ آنے والے ہفتوں میں کیا سعودی عربیہ اس طرح کا کوئی رول پلے کرے گا. کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے سعودی سفیر کی یا کچھ دیگر لوگوں کی ملاقاتیں ہوں گی؟ جب یہ عمل ایسا ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ کچھ چیزیں ہونی بہتر ہیں. لیکن کبھی بھی ان چیزوں کے اوپر تکیہ نہیں کیجیے گا. عمران خان صاحب کو نہ عدالتیں چھوڑیں گی, نہ فوج چھوڑے گی, نہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ چھوڑے گی, نہ سعودی عربیہ چھڑوا سکتا ہے. اس کا واحد حل ہے, جب تک یہ رجیم والے لوگ موجود ہیں یہ خان صاحب کو نہیں چھوڑیں گے. خان صاحب ان کے لیے موت کا فرشتہ ہیں. خان صاحب باہر نکلیں گے پبلک کے پریشر سے, پبلک کی آواز اٹھانے سے, پبلک کے احتجاج کرنے سے, باصورت دیگر ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکے گا. تو صاحبو اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے.